بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ صلوات۔ 1422 ہجری کے الوداعی عشرے کی 5ویں تقریب عزا خانہ مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تلاوت کی گئی سورہ والتین کی 4 آیتوں کی، جیسا کہ کل ذکر تھا کہ پروردگار قسم کھاتا ہے قرآن میں مقام جلال پر۔ قسم ہے مجھ کو انجیر کی، قسم ہے مجھ کو زیتون کی، قسم ہے مجھ کو طور سینا پہاڑ کی، قسم ہے مجھ کو سرزمین مکہ کی۔ 4 قسمیں پروردگار نے اس سورے کے آغاز میں کھائیں۔ ایک درخت کی قسم، ایک پتے کی قسم، ایک پہاڑ کی قسم، ایک زمین کی قسم۔ قسم ہم کھاتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ پروردگار اپنی بات کو جب چاہے منوا لے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قسم کی قسمیں 3 ہیں، اور وہ 3 قسمیں یہ ہیں کہ جو قسمیں ہم کھاتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اس شے کی قسم کھاتے ہیں جو ہم سے بلند ہو، جو ہم سے بزرگ ہو، جو بہت زیادہ افضل ہو، یعنی اللہ کی قسم۔ پوری کائنات سے افضل ہے اللہ، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ دوسری قسم قسم کی ہے کہ ہم جس سے ڈرتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں، جس سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں، جیسے حضرت عباس کی قسم۔ تیسری قسم قسم کی ہے جس شے سے ہم محبت کرتے ہیں، جسے ہم عزیز رکھتے ہیں، اس کی قسم کھاتے ہیں۔ مجھے اپنے بچوں کی قسم، مجھے اپنی اولاد کی قسم، مجھے اپنے سر کی قسم، مجھے اپنی جان کی قسم، مجھے آپ کی جان کی قسم، مجھے آپ کے سر عزیز کی قسم۔ یعنی جو شے عزیز ہے، جس سے محبت، اس کی قسم۔ اب چوتھی کوئی قسم نہیں ہے، 3 قسمیں ہیں قسم کھانے کے فلسفے میں۔ ہم سے اعلیٰ ہو، یا ہم اس سے ڈرتے ہوں، یا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب قسموں میں بھی ایک صفت ہے، جس شے کی قسم کھائی جائے وہ ناقص نہ ہو، وہ ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اعلیٰ میں تو یہ قسم نہیں ہوگی، جس سے خوف زدہ ہوں گے اس میں بھی یہ قسم نہیں ہوگی۔ قسم یہاں آئی عزیز ترین شے میں، تو ہم نے جب قسم کھائی آپ کے سر کی قسم، تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ کے ٹوٹے پھوٹے سر کی قسم، یہ تو نہیں کہیں گے نا۔ یعنی سر پھٹا ہوا ہو اس کی قسم، یعنی ناقص چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی۔
कामिल चीज की कसम, वश्शम्स वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। तो जब हम नाकिस चीज की कसम नहीं खाते तो अल्लाह भी नहीं खाएगा नाकिस, इसलिए कि सीखा तो हमने कुरान से। तो जब हम गलती नहीं कर रहे हैं तो वहां कैसे गलती हो सकती? कुरान मासूम, अल्लाह मासूम, तो वहां तो खता का इम्कान नहीं है। तो क्या कहेगा वो? वश्शम्स वज़ुहा, हमको उस आफताब की कसम कि जो बादलों में नहीं छुपा है, जो गहन में नहीं है। गहन में आया नाकिसपन पैदा हुआ, बादल में छुपा कुछ दिखाई दिया कुछ नहीं दिखाई दिया। उस वक्त की कसम कि जब वो शम्स है, यानी ना बादल में है ना गहन में है, ज़ुहा का लफ्ज आगे लगा दिया, यानी रोशन सूरज। ज़ुहाहा यानी जिसमें रोशनी फूटी पड़ रही है, कामिल तरीन शय की कसम कर। बल कमर इज़ा तलाहा, ये नहीं कहा मुझे हिलाल की कसम, मुझे बद्र की कसम, मुझे कमर की कसम, इसलिए कि कमर और है, बद्र और है, हिलाल और है। हिलाल जब पहली तारीख आई तो ढूंढने लगे कहां है कहां है, इतना बारीक है नजर नहीं आ रहा, एक लकीर है। तो जब ढूंढने लगे तो वो हिलाल है। अब 3 तारीख तक चांद हिलाल रहता है, छोटी उम्र का है, बच्चा है अभी। हिलाल जो है वो बच्चा है। पहली को, दूसरी को, तीसरी को हिलाल है। चौथी से उम्र बढ़ने लगी, चौथी से 12 तक बद्र है, 13 से 15 तक कमर है, यानी पूरा रोशन है। तो जब पूरा हुआ चांद 14वीं की रात में तो हुआ कमर। तो अल्लाह ने कहा मैं हिलाल की कसम नहीं खा रहा हूं जो बारीक सा है, टूटा फूटा, जो बद्र है उसकी कसम नहीं, कामिल चांद की कसम। तो चूंकि तशबीह दे रहा था सूरज को नबी से, इसलिए गहन वाला सूरज पसंद नहीं। चांद की तशबीह दे रहा था अली से, इसलिए कामिल चांद देखा उसे। यानी मुझे जाते रिसालत की कसम, मुझे जाते इमामत की कसम। तो अब नाकिस चीज की कसम नहीं खाएगा। और हम खाएंगे कसम आला की, जिससे डरते हैं, जिसे अजीज रखते हैं। तो अल्लाह क्यों कसम खाए? उससे आला तो कोई है नहीं। हम तो अल्लाह की कसम इसलिए खा रहे हैं, सबसे आला वो है। अब अल्लाह क्यों कसम खाए? क्या इंजीर का दरख्त उससे आला? क्या जैतून उससे आला? क्या पहाड़ उससे आला? क्या जमीन उससे बुलंद? नहीं। तो ये किस्म तो ना रही। अब एक किस्म बची, हम डरते हैं तो कसम खाते हैं। तो अल्लाह क्या दरख्त से डर रहा है? क्या जैतून से डर रहा है? क्या पहाड़ से डर रहा है? क्या जमीन से डर रहा है? इसमें एक बची कि जिससे मोहब्बत है, जिससे अजीज रखता है, इसलिए कसम खा रहा है। तो किस्म तो एक बची, यानी इंजीर को अजीज रखता है, जैतून को अजीज रखता है, तूरे सीना से मोहब्बत करता है, मक्के से मोहब्बत करता है। लेकिन समझ में नहीं आया कि दरख्तों से मोहब्बत करता है, तेरे ही बनाए हुए तो हैं, मोहब्बत क्यों? का नहीं, मोहब्बत इसलिए नहीं कि दरख्त से मोहब्बत है, पत्ते से मोहब्बत है, पहाड़ से मोहब्बत है, हमें जमीन से मोहब्बत है। नहीं, जब निस्बत किसी से हो जाए तब मोहब्बत बढ़ती है। तो अब पता चला अल्लाह इन चीजों को अजीज रख रहा है, इनसे मोहब्बत कर रहा है, तो किसी से निस्बत दे रहा है। जब तक लकड़ी है हमें अजीज नहीं है। लकड़ी तो पड़ी हुई है टाल पर, जलाने के काबिल, लाए जलाया, हलीम पका लिया, और अब उस लकड़ी की भी जरूरत नहीं, गैस के चूल्हे आ गए, लकड़ी बेकार हो गई। बेकार है लकड़ी, हाजी कैंप में बहुत है, लेकिन वही लकड़ी मिंबर बना के अब जो अज़ाखाने में रखा तो अब ये पाक हो गया, अब इसे चूम रहे हैं। क्यों? निस्बत हो गई लकड़ी को पैगंबर से।
جب تک کپڑا تھا تھان میں تھا، دکان پہ تھا، گز میں کٹا، قطع ہوا، وہاں سے ہٹا، سجا، بنا، علم پہ چڑھا، اب چوما، کیوں؟ عباس کے علم کا پٹکا ہو گیا، نسبت بڑے سے ہو گئی۔ اگر حقیر سے حقیر شہ بھی دنیا کی جو ذلیل ترین ہو، دنیا میں سب سے ذلیل شے کیا ہے؟ آپ بتائیے، کوئی صاحب بتائیں، دنیا کی سب سے ذلیل شے کیا ہے؟ حقیر شے جو پیروں کے نیچے رہتی ہو، مٹی مٹی مٹی، مٹی سے ذلیل بھی کوئی شے ہے؟ قدموں تلے روندی جا رہی ہے، کس حساب سے بکتی ہے؟ کس حساب سے بکتی ہے؟ مٹی کی بھی کوئی قیمت ہے؟ بے قیمت شے ہے نا، مٹی کی بھی کوئی قیمت ہے؟ لیکن حسین سے نسبت پائی مٹی نے تو اب کیا بنی؟ خاک شفا، یعنی نسبت کی وجہ سے دوا بن گئی۔ کل تک حقیر تھی، حسین نے سینے سے لگا لیا تو خاک شفا بن گئی۔ تو دنیا کی ہر شے عزت دار نہیں بن سکتی جب تک کسی پیغمبر اور اس کی اولاد سے نسبت نہ دی جائے۔ بھائی اس سے بڑا فلسفہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، درخت بھی ہے، پتے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہے، زمین بھی ہے، عزت کہاں ہے؟ کیا نیو یارک کی عزت ہے؟ ٹوکیو کی عزت ہے؟ دبئی کی کوئی عزت ہے؟ چلو چلو دبئی چلو، بس اتنی عزت ہے۔ لیکن مکہ کیوں عزت دار ہے؟ کیا ہم یہ لکھتے ہیں ابو ظہبی معظم، ٹوکیو معظمہ، کراچی معظمہ، لاہور مقدس؟ لکھ کے دکھائیے تو ہم جانیں۔ نہیں لکھ سکتے۔ مکہ، مکہ معظمہ، یہ لفظ کیوں بڑھ گیا؟ نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی۔ مدینہ منورہ، کراچی روشنیوں کا شہر، تو روشنیوں کے شہر کا عربی میں ترجمہ کیجئے، کیا ہوا؟ منورہ۔ منور ہو جائے روشنی سے تو ایک ہی بات ہے نا، کہے روشنیوں کا شہر کہیے یا منورہ، لیکن کہہ کے دکھائیے کراچی منورہ، مدینہ منورہ۔ کیوں؟ ہمارا شہر منورہ کیوں نہیں اور مدینہ کیوں؟ نبی نے اپنی طرف نسبت دے لی، میرا شہر، میرا شہر، میرا شہر۔ اچھا، بڑے بڑے شہر بہت اعلیٰ ہیں، بڑے بڑے لندن، پیرس، برلن، بروسلس، بڑے اعلیٰ شہر ہیں۔ اعلیٰ ہے نا تو اعلیٰ کے معنی ہے معلّہ۔ لندن ہے معلّہ، اجی اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ پھر کربلا ہے معلّہ، حسین نے اپنی طرف نسبت، اپنی طرف نسبت۔ اشرف، اشرف کسی شہر کے ساتھ لکھ دیجئے تو نہ جانا۔ چلیے لکھ دیجئے، اجمیر میں بھی تو کوئی دفن ہے، اجمیر اشرف لکھ دیجئے۔ اجی اچھا ہی نہیں لگ رہا تو لکھیں کیسے؟ پھر نجف اشرف، کیوں بھائی اشرف کیوں ہو گیا؟ اشرف کیوں ہو گیا؟ انسان اشرف المخلوقات، جہاں دفن ہو جائے وہ جگہ اشرف، جہاں انسان دفن ہو جائے وہ جگہ اشرف، اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات تو ہیں، لیکن اشرف الانبیاء کوئی ہو جو دفن ہو تو نجف اشرف۔ علی نے نسبت دی اپنی طرف۔ مقدس، بیت المقدس، حضرت ابراہیم دفن ہے، نسبت ہے ایک نبی سے۔ مشہد مقدس، امام رضا نے اپنی طرف نسبت دی۔ تو اگر بیت المقدس تو مشہد مقدس، اس لیے کہ فخر انبیاء ہے، نسبت دے لی اپنی طرف۔
بھئی یہاں پہ حد رک گئی. اب جو صوفیہ دفن ہو تو ان کے مزاروں کے ساتھ کوئی لفظ نہیں. زیادہ سے زیادہ اتنی اجازت لغت نے دی: اجمیر شریف، دیوا شریف، ایک لفظ چلا. قرآن شریف، رمضان شریف. یہ لغت رک کیوں گئی؟ وہاں تو نہیں رکی. معظمہ سے چلی، منورہ پہ آئی، معلیٰ پہ آئی، اشرف پہ آئی، مقدس پہ آئی. یہاں کیوں رکی؟ لفظ نہیں مل رہے، لفظ نہیں مل رہے. شریف 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 اتنا عام کیا، اتنا عام کیا. نواز شریف اور فلانے شریف اور فلانے شریف اور فلانے. ہاں سب کے ساتھ شریف لگا، یعنی ایسوں کے ساتھ بھی شریف لگا دیا جہاں نام کو شرافت نہیں. لفظ کی قیمت ختم ہو گئی، لفظ کی قیمت ختم ہو گئی. لیکن شریف اور ہے، اشرف اور ہے. اشرف اور ہے، شریف اور. نسبت کے اعتبار سے چیز بلند ہوتی جائے گی اور لفظ آتا جائے گا، لفظ آتا جائے گا. لاکھوں درخت ہیں انجیر کے، کیا سب اللہ کو پسند ہے؟ کہاں کہاں زیتون نہیں ہے؟ دکھ رہا ہے زیتون، خرید لیجئے، باہر کا زیتون بھی ملتا ہے. تو اللہ میاں نے اسی زیتون کی قسم کھائی ہے جو آپ خرید کے لائے، کیونکہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس لیے اللہ نے قسم کھائی. نہیں، پہاڑ بہت ہیں، ہمالیہ پہاڑ سے لے کے دنیا میں نہ معلوم لاکھوں پہاڑ ہیں، زمینیں بہت ہیں. نہیں، جب اللہ قسم کھائے گا تو کوئی اور نسبت ہے. مجھے انجیر کی قسم، تو یہ انجیر نہیں ہے، بلکہ آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو لباس جنت واپس لے لیا گیا، جنت کا لباس نہیں ملا. تو پہلا لباس جو بنایا، چونکہ انجیر کے پتے تمام درختوں میں سب سے بڑے ہوتے ہیں، تو ان پتوں کو جوڑ کر آدم و حوا نے اپنا لباس بنایا. چونکہ پہلا لباس انسان کو جو بنانا آیا اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. تمہیں شعور تو آیا کپڑے پہننے کا؟ پہلا لباس انجیر کے پتے. مجھے قسم ہے انجیر کے پتوں کی. تو انجیر کے پتوں کی کیا قسم؟ نہیں، عہد آدم کی قسم، کہ جب شعور پیدا ہوا تہذیب کا. ورنہ آدم کہتے کپڑے تو نے لے لیا، اب ہم کپڑے کبھی پہنیں گے نہیں. یعنی آدم کی شریعت نے، آدم کی نبوت نے، آدم کی رسالت نے آدم کو یہ بتایا بغیر کپڑے کے نہیں رہنا ہے، اور جو تم کرو گے وہی اولاد کرے گی. ہمیں آدم کی یاد آ بھائی کہ قیامت تک بے غیرتی نہ رہے انسان میں. آدم نے بے غیرتی کو ختم کرنے کے لیے پتا صحیح لباس تو بنایا. گویا آدم نے ایک تہذیب بنائی. مجھے تہذیب آدم کی قسم، مجھے عہد آدم کی قسم. اب عزیز ہوا عہد آدم. زیتون کی قسم، کشتی نوح چلی، پانی برسا، پانی ابلا، کشتی 40 دن چلتی رہی چلتی رہی. عاجز آئے کشتی والے، کب آئے گی خشکی؟ تو ایک کبوتر کو لیا حضرت نوح نے، اڑایا. کبوتر اڑا، چکر لگایا، کوہ جودی تک پہنچا. وہاں سے ایک پتا زیتون کا توڑا. کوہ جودی پہ صرف زیتون کے درخت لگے تھے. پتا توڑا، چونچ میں پکڑا، منقار میں لایا، لا کے نوح کے قدموں میں رکھ دیا. حضرت نوح نے کہا بھائی خوشخبری ہے تمہارے لیے، کبوتر خشکی ڈھونڈ آیا، قریب میں خشکی ہے، ورنہ یہ زیتون کا پتا کہاں سے آیا؟ اس پتے کی قسم جس نے کشتی نوح کو خشکی کی خبر دی، اور خشکی پر اترنے کے بعد دنیا پھر آباد ہوئی. ایک پتے سے دنیا پھر آباد ہوئی. عہد نوح کی قسم، زمانہ نوح کی قسم.
یعنی یہ زمانہ نوح کا پتہ زیتون سے شروع ہو رہا. اب تہذیب اور آگے بڑھی، اتنی بڑھی کہ اب موسیٰ پہاڑ پہ جا کر ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرنے لگے. ابھی تک وحی ہو رہی ہے، خواب میں وحی ہو رہی ہے، ملک آ رہا ہے، ابھی تک کسی نبی نے جا کے خود گفتگو نہیں کی. موسیٰ کا دور آیا تو باتیں ہونے لگیں کوہ طور پہاڑ پر. تو اس پہاڑ کی قسم جس نے انسان کو اس قابل بنایا کہ ہم ڈائریکٹ اس سے باتیں کرنے لگے، عہد موسیٰ کی قسم. یعنی انسانیت بلندی پہ پہنچی تو اب قسمیں بھی بڑھتی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو مجھے امن والی زمین کی قسم کہ جہاں آدم کے دور میں فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خونریزی کرے گا، محمد نے آ کر خونریزی کو ختم کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو امن کا مذہب بنایا مکے سے. تو اس مکے کی قسم جہاں سے امن شروع ہوا. تو اب انسانیت کو اللہ نے 4 ادوار میں بانٹ دیا. پہلا دور جب کچھ نہ آتا تھا اور سیکھا. دوسرا دور جب تمدن شروع ہوا اور شہر بسائے گئے. تیسرا دور جب انسانیت ارتقاء پہ پہنچی اور بلندی پہ پہنچی. چوتھا دور جو قیامت تک جائے گا امن کا دور. بلد الامین، امن والی زمین. تو اتنا پسند آیا اللہ کو لفظ امن اور امین کہ پیغام بھیجا تو جس کے ذریعے بھیجا اس کا نام رکھ دیا جبریل امین. یعنی پیغام میں امانت بھی ہے اور امن بھی ہے. اور جو قوم پیدا کی اس کا نام رکھا مسلمان، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے نقصان نہ پہنچے. دین کا نام رکھا اسلام یعنی سلامتی. پیغمبر جس گھر میں پیدا ہو تو ماں کا نام رکھا آمنہ، امن والی بی بی. باپ کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. جس گود میں نبی پلا اس کا نام رکھا ام ایمن، امن والی بھی. اب جو پیغام پہنچائے رحمت للعالمین، امن ہی امن. یعنی جو پیغام پہنچائے عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ امن ہے. اب جو اس کا جانشین آئے خیر البشر علی. اب جو بیٹی دیں گے خیر النساء. صلوات پڑھیے گا، سمجھے نا. اور اب جو آخری پیغام نبی دے تو آخری پیغام بھی امن کا ہو. غدیر کے میدان میں حی علی خیر الامن. جب تک اذانوں میں حی علی خیر العمل ہے تو خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے. جس نے روکا گویا وہ شر کو لا کے خیر کو ختم کر رہا ہے. یہ تو امن ہی امن ہے. پورا دین امن، نبی امن، بیٹی امن، داماد امن، نواسے امن، امت بھی امن، ماننے والے بھی امن، زمین بھی امن والی. تو شر ہے کہاں؟ شر آیا کیسے؟ جب امن ہی امن تھا تو یہ شر کیسے آیا کہ نبی کی امت 73 فرقوں میں بڑھ گئی. ہیں 74 لیکن ہیں 73. میں عجیب بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو فرقے کے معنی نہیں معلوم، اس لیے بول دیتے ہیں فلانا فرقہ، فلانا فرقہ، یہ فرقہ، وہ فرقہ. فرقہ کہتے ہیں مثلا میں ایک بات کہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو آپ کہیے نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. آپ نے اختلاف کیا، میری بات میں فرق کیا، آپ بنے فریق. میں نے کہا کہ رات کے بجے ہیں 9:45، آپ نے کہا 9:30. آپ نے اختلاف کیا، آپ میرے فریق بنے، آپ ہو گئے الگ. دوسرے نے کہا 8:30، ایک اور فریق بنا.
چوتھے نے کہا نہیں 9:02 ایک اور فریق بنا، پھر ایک اور فریق بنا، پھر اب یہ سب ہم سے الگ ہو رہے ہیں، ہماری بات کو نہیں مان رہے، ہم سے الگ ہو رہے، ہم اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں۔ اب جو ہم سے اختلاف کرتا جائے گا وہ فرقہ بنتا جائے گا، ہم فرقہ نہیں ہیں، اس لیے کہ بات ہم نے کہی ہے۔ نبی نے غدیر میں کہا علی من کنت مولا، اب جو نہ مانے وہ فرقہ ہے، علی کا جو ماننے والا وہ فرقہ نہیں ہے۔ ایک نے کہا مولا کے معنی بھائی ہیں، ایک نے کہا مولا کے معنی پڑوسی ہیں، ایک نے کہا مولا کے معنی ناصر ہیں، ایک نے کہا مولا کے معنی مددگار ہیں، ایک نے کہا مولا کے معنی بھائی ہیں۔ فرقے بنتے گئے۔ ہم نے کہا کہ جس معنی میں اللہ مولا، نبی مولا، اسی معنی میں علی مولا۔ تو ہم کیوں فرقہ ہوں گے؟ ہم نے تفریق نہیں کی، جو تفریق کرے قول نبی میں وہ ہوا فرقہ۔ تو ایک ہوتی ہے اصل کے جو خلاف جائے گا وہ فریق بنے گا۔ تو 72 گئے خلاف یا 73 گئے خلاف، 74واں اپنی جگہ اٹل، اس دن بھی آج بھی قیامت تک۔ تو آپ اس کو فرقوں میں کیسے شامل کریں گے؟ اسے تو آپ شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی نظر میں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پتہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہم اصل ہیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے اصل ہونے کی، ہمارا نام قرآن میں، ہمارا نام حدیث میں، ہمارا نام تاریخ میں، ہمارا نام زبان معصوم پہ، ہمارا نام زبان پیغمبر پہ۔ اور جو فریق بنے گا ہمارا، اس کا نام نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ زبان پیغمبر پر۔ ایک حدیث کوئی دکھا دے، نام اپنا لیتا جائے اور کہتا جائے کہ پیغمبر نے کیا کہا۔ مثلا دیوبندی ہے لفظ، تو دیوبندی کے بارے میں پیغمبر کی کیا حدیث ہے کہ دیوبندی جنتی ہیں؟ کہیں دکھائیں گے آپ حضرت؟ فلانے صاحب سہارنپوری ہیں، فلانے صاحب شاہجہاں پوری ہیں۔ دیوبند بھی ایک جگہ ہے شاہجہاں پور میں، وہیں کہیں قریب میں۔ تو اگر اللہ کو شہروں ہی میں دین کو بانٹنا ہوتا تو مکہ مدینہ کیا برے تھے کہ مدرسوں میں دین بٹ کے رہ گیا؟ تو جب مدرسے اس وقت بنے ہی نہیں تھے تو حدیث کہاں سے آتی؟ اور ہمارے بارے میں قرآن میں بھی آئے تھے اور حدیث میں بھی ذکر ہے، اور پیغمبر، صرف پیغمبر نے نہیں، ہر نبی نے کہا ہمارا شیعہ، آدم نے کہا ہمارے شیعہ، نوح نے کہا ہمارے شیعہ، ابراہیم نے کہا ہمارے شیعہ، موسیٰ نے کہا ہمارے شیعہ، سب قرآن میں۔ سارے شیعہ جو ہیں وہ قرآن میں ہیں، آدم کے شیعہ، نوح کے شیعہ، ابراہیم کے شیعہ، موسیٰ کے شیعہ، عیسیٰ کے شیعہ، محمد کے شیعہ، علی کے شیعہ۔ اور حد یہ ہے کہ جتنے خلفاء گزرے ان کے ماننے والوں کو بھی شیعہ ہی کہتے تھے۔ ہم وزادار ہیں۔ وزادار کے معنی معلوم ہے آپ؟ وزاداری کسے کہتے ہیں؟ وزاداری یہ مثلا فائق بھائی یہاں بیٹھے اور بھائی پتن یہاں بیٹھے، آج ہے 5ویں تقریر، حالانکہ بھائی پتن آئے آخر میں، بہت دیر میں آئے اس وقت، وہاں سے پھلانگتے ہوئے پہلے وہاں بیٹھے تو وہیں بیٹھ جاتے، جہاں جگہ ملی تھی بیٹھ جاتے، نہیں اپنی 4 دن والی جگہ پہ نہ بیٹھتے تو 5واں دن جڑتا نہیں، تو وہاں سے پھلانگ کے آخر میں اپنی جگہ پہ آ گئے کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، 5 دن سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔
یہ پورا عمل جو ہوا، یعنی آئندہ سال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فائق بھائی کو یہیں بیٹھا ہوا پائیں گے آپ. کیوں؟ تو یہ یہاں کیوں نہیں بیٹھ جائیں گے، وہاں کیوں نہیں؟ اسے کہتے ہیں وزاداری. ابھی نہیں مانی سمجھے آپ، یہ کہلاتی ہے تہذیب میں وزاداری. بھئی جو ایک بار کر چکے، جو ایک بار عمل کر چکے، ہمارے ہاں شیر مالی ہی بٹتی تھی. ہم اس سال نمک پارے نہیں بانٹیں گے. اجی بانٹ لیجئے، مہنگائی ہو گئی ہے، شیر مال جو ہے 10 روپے کی پڑ رہی ہے. کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں پتا، حافظ کے یہاں کی جو ہے 9 روپے کی ہے. اجی 9 روپے کی بھی مہنگی ہے. نہیں، نمک پارے ہی بانٹیں گے. بانٹیں گے؟ نہیں، نمک پارے نہیں، شیر مال بانٹیں گے. کیوں؟ اجی جب پہلے بٹتی تھی لوگ کہیں گے دیکھو کتنے امام حسین کے معاملے میں کنجوسی کی، کہتے ہوئے حصہ نعمہ کیا بانٹا ہے، نمک پارے. بھئی یہ نہیں سننا چاہتے. اسے کہتے ہیں وزاداری. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اسے کہتے ہیں وزاداری. مثلا کپڑا بہت مہنگا ہو گیا، آپ کی دریاں ہی بچھا دو. چاندیاں نہ بچھا، نہیں صاحب چاندنی سفید ضرور بچھے. کیوں؟ وزاداری. اب معنی سمجھ گئے نا آپ؟ کسی میں ہو تو کوئی معنی تو جانتا ہو. چونکہ ہر پیغمبر اپنے ماننے والوں کو شیعہ کہتا تھا، تو علی کے ماننے والوں نے اپنا نام نہیں بدلا. ضرورت کیوں پڑی نام بدلنے کی، یہ ہمیں پورا عالم اسلام جواب دے دے. مسلمان لفظ کیا برا تھا کہ نام بدلے؟ ہماری نقل میں کہ یہ مسلمان بھی ہیں اور ان کا دوسرا نام بھی ہے، تو سب نے 2 رکھے. ارے ہمارے علی کے تو 9000 نام ہیں، ہمارے بھی اتنا ہی نام. لیکن وزاداری یہ ہے کہ یہ لفظ رہے گا. ہم امت خیر بھی ہیں، ہم امت خیر بھی ہیں، ہم ملت جعفریہ بھی ہیں، ہم ملت گریہ کن بھی ہیں، ہم حسین کے رونے والے بھی ہیں، ہم عزادار بھی ہیں. ہزاروں نام ہیں، لیکن اوپر رہتا ہے نام، یہ ہے شیعہ اثنی عشری. بارہ کو ماننے والے. یہ لگا کے لفظ بتایا کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. یہ لفظ نہ لگاتے تو لوگ کہتے کل 4 ہوئے جانشین. 12 کا لکھ کے بتایا، نبی کی حدیث سچی ہے. 4 اور 4 8 اور 4 12. دیکھیے یہ عجیب معجزہ ہے. جو میتھمیٹک جانتے ہیں وہ میری بات جلدی سمجھ لیں گے. 12 کی گنتی پورا کرنے کے لیے 4 کو 3 بار دہرانا پڑتا ہے. 4 اور 4 8 اور 4 12. 4 تیائی 12. کوئی نہیں سمجھا، میتھ والے سمجھے. درود تو پڑھیے جناب. یہ ہیں وزاداریاں، یہ ہیں ہماری تہذیبیں. کیوں؟ اس لیے کہ نام دیا ہوا پیغمبر کا تھا، پیغمبر کا دیا ہوا نام. کیوں بدلتے صاحب؟ کیا ضرورت ہے بدلنے کی؟ حدیث قصہ ختم ہوئی. جب خاتمے پہ پہنچی تو علی بولے، کہا یا رسول اللہ یہ تو سب آپ نے بتا دیا، لیکن یہ اب بتائیے اس پوری حدیث کا ثواب کیا ہے؟ اب رسول اللہ نے کہا یا علی جو اس کو پڑھے گا، جہاں پڑھے گا بیٹھ کے، تمام آسمان کے ملائکہ اس کو گھیر لیں گے، اس کی سلامتی اور خیر کی دعا کریں گے، اور جب تک وہ منتشر نہ ہو جائیں آسمانوں پہ ان کی باتیں ہوتی رہیں گی، آسمانوں پہ ان کی باتیں ہوتی رہیں گی. تو ایک بار علی نے اپنے ہاتھ بلند کے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بھی کامیاب، ہمارے شیعہ بھی کامیاب.
میاں امام ہونا آسان نہیں ہے، بننے کو جس کا دل چاہے بن جائے۔ امام ہونا کوئی آسان ہے؟ علی کو آخر دن یہ کہنا تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اصل امام وہ ہے جو اپنی کامیابی سے پہلے اپنی قوم کی کامیابی کا اعلان کر کے جائے، میرے شیعہ بھی کامیاب، میں بھی کامیاب۔ جن کی کامیابی کا اعلان ان کا پہلا امام کر گیا ہو، اب انہیں کیا فکر ہے ناکامیابی کی؟ نہ ہم زندگی میں ناکامیاب، نہ ہم موت میں ناکامیاب، نہ ہم قبر کے سوال جواب میں ناکامیاب، نہ ہم میزان میں ناکامیاب، نہ ہم صراط پہ ناکامیاب، نہ ہم محشر میں ناکامیاب، نہ ہم جنت اور جہنم کے درمیان ناکامیاب۔ ہم کامیاب پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اور محشر تک کامیاب ہوتے چلے گئے، ہوں گے نہیں، ہوتے گئے۔ ہارا ہوا جواری کلب خالی کر دیتا ہے، پھر نہیں رکتا شرمندگی کی وجہ سے۔ جواری ہارا، کلب سے بھاگا، اب تو رقم نہیں ہے جیب میں، ہار چکا، پھٹکار پڑ رہی ہے چہرے پہ، ہار چکا۔ ہارے ہوئے جواری یوں مجمع لگا کے فضائل نہیں سنتے۔ اب فارمولہ یوں بنے گا، کامیاب لوگ عہد کامیاب میں کامیاب جگہ پر بیٹھ کے کامیاب لوگوں کے فضائل سنتے ہیں۔ اگر یزید کامیاب ہوا ہوتا تو ایسی محفلیں نامے حسین کامیاب، یہ مجلسیں، یہ ذکر، یہ نعرے، یہ چہرے، اور جہاں کامیابی کا پتہ ہو وہاں خوف نہیں ہوتا۔ ڈرتا وہ ہے کہ جسے خطرہ ہو کیا ہوگا قبر میں۔ بھائی میرے ایک جملے کو ضائع نہ کیجیے، کیا ہوگا ہمارے، ڈر کیوں رہے ہو؟ قبر میں جاتے کیوں ڈر رہے ہو؟ کسی سے کوئی وعدہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہیں نہیں معلوم، تم مرو۔ ہمارے علی نے کہا گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے۔ بالی پہ ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے۔ آج پوری دنیا میں یہ بحث ہے، یہ پورا امریکہ کس مقصد کے تحت زندہ ہے، یہ پورا یورپ کس مقصد کے تحت زندہ ہے۔ کسی دنیا کی قوم سے جا کے انٹرویو میں یہ پوچھئے تم کس لیے جی رہے ہو، مقصد زندگی بتا دو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اچھا ایک آدمی کہتے صاحب ہم بچوں کو پالنے کے لیے جی رہے ہیں، پوچھی جا کے لندن امریکہ میں، پتہ ہی نہیں بچہ پیدا کہاں ہوا۔
اس لیے کہ پیدا ہونے سے پہلے خاتون کہیں اور جا چکی. تو بچے پلنے کا کیا سوال؟ کوئی بچہ پالتا ہی نہیں. لاکھوں بچوں کی فہرست آتی ہے. اگر ان کے ابا کہیں موجود ہوں، فہرست آتی ہے کرسمس کے لیے، تو اپنے بچوں کو تحفہ دینے آ جائیں. اچھا جسے نام ہی نہیں یاد، پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہی نہیں کہ نام کیا رکھا گیا، تو وہ کیا سمجھے گا یہ میرا بیٹا ہے، یا بیٹا کیا سمجھے گا یہ میرا ابا ہے. پورا امریکہ یورپ اس پہ چل رہا ہے. تو اولاد تو ہو گئی مائنس، گھر ہو گیا مائنس، زندگی پوری پکنک، روز پکنک. پیسہ کمایا، شراب پی، پکنک. مقصد زندگی کچھ بھی نہیں. تو اولاد کی پرورش بھی نہیں. پھر کوئی اور مقصد؟ بس اللہ نے پیدا کر دیا، جی رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی جواب یہودی عیسائی کوئی دے دے، کافر، ہندو، دہریہ. اب مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ میں عالم اسلام سے یہ پوچھوں، زندگی کا مقصد بتاؤ. کیوں جی رہے ہو؟ کیوں جی رہے ہو؟ کیوں جی رہے ہو؟ ہم جی رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو کتنے پرسنٹ عبادت کر رہے ہیں؟ مسجدیں پوری بھری ہوتی ہیں، خالی تو نہیں ہوتی. ہم روزہ رکھنے کے لیے جی رہے ہیں، تو ہوٹلوں میں پردے تو نہیں پڑے ہوتے. آفس کے لوگ چھپ چھپ کے مندر کے ہوٹل میں تو نہیں جاتے. ڈینسو ہال کے پیچھے تو نہیں جا رہے ہیں. سب روزہ رکھ رہے ہیں، حج کے لیے جی رہے ہیں. سب جا رہے ہیں، یا ٹی وی لینے جا رہے ہیں، قالین لینے جا رہے ہیں. جہاد کے لیے جی رہے ہیں سب. افغانستان، ایران، لبنان، شام، مصر، عرب، عراق، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، سب جہاد کے لیے. سب کا اپنا اپنا جہاد ہے. کوئی اسرائیل سے لڑ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے لڑ رہا ہے، کوئی روس سے لڑ رہا ہے. سارے جہاد ایک ہیں. اگر ایک ہیں تو سب مل کے ایک دم سے ایک کو کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ مثلا اگر کشمیر جہاد ہے تو سعودی عرب، مصر، شام، لبنان، اردن ایک دن آ جائے، کشمیر لے لے. 87 اسلامی ملک ہیں، ایک دن میں کشمیر فتح ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے. اجی اگر ایک دن میں لڑائی ختم ہو گئی تو مسلمان چپ بیٹھ جائیں، پھر جہاد کہاں رہا؟ اچھا جہاد چلانا ہے، اسرائیل کو ہڑپ کر لو سب مل کے، 87 ملک گھیر لو چاروں طرف سے. اجی اگر گھیر لیں اور مار ڈالیں تو پھر جہاد کیسے ہوگا؟ زندگی کا مقصد پتا ہونا. جب جہاد کی کوئی ایک یہی قسم ہے کلیشن کو لیا ٹھائیں 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 ہو گیا جہاد. اجی جب ادھر جہاد رکتا ہے تو پھر جہاد ادھر ہونے لگتا ہے. ہو رہا ہے جہاد. اچھا جہاد کا نتیجہ کرفیو، ہڑتال، تو زندگی معطل. تو یہ جہاد کب رہا؟ تو پھر مقصد جہاد کیا ہے بھائی؟ نہیں، پیغمبر نے کہا جہاد میرے ساتھ، میں ہوں تو جہاد، میں نہیں ہوں پھر بھی جہاد. اب اپنے نفس سے جہاد کرو. نفس کا جہاد بند، ہتھیار کا اب بھی نہیں، نفس کا جہاد. جہاد بالقلم. اخلاقی کتابیں لکھو، ایجوکیشن، علم پھیلاؤ. علم پھیلانا بھی جہاد ہے. نہ علم پھیلایا جا رہا ہے، نہ اپنے آپ سے احتساب کیا جا رہا ہے، دنیا سے جہاد ہو رہا ہے. پہلے اپنے سے جہاد کر لو، پہلے اپنے بچوں میں تعلیم پھیلا لو، یہ ہے جہاد. پھر لڑ لینا. اور پھر لڑنے کے لیے بھائی ہمیشہ لڑائی رہے گی خیبر سے. ساری لڑائی یہودی سے ہے، پہلی بھی یہودی سے تھی، اب بھی یہودی سے. نقصان بھی پہنچا رہا ہے مسلمان کو یہودی، اور لڑ نہیں پا رہے ہیں. اس لیے کہ اب وہ دماغی لڑائی لڑ رہا ہے. دماغی لڑائی بھی تو لڑ رہا ہے، ہمیں کمزور بھی تو کر رہا ہے. اور یہودی سے لڑنے کے لیے حیدر کرار چاہیے. اچھا حیدر کرار اب آ نہیں سکتے، تو فکر حیدر کرار تو ہو. جہاں فکر حیدر کرار نہ ہوگی دماغ ہو جائے گا غبی، عقل ہو جائے گی ایسی کہ عقل کہنے لگے گی بھینس بڑی. تو علی کی فکر چاہیے جہاں یہ فرق معلوم ہو کہ عقل بڑی کہ بھینس بڑی.
اس لیے کہ باب مدینۃ العلم ہے. اب اگر علی کی ذوالفقار سے آپ کام نہیں لے سکتے تو علی کی فکر سے کام لیجئے, اور علی کی فکر کے لیے ایسی مجلسیں چاہیے. یعنی مجلس باب مدینۃ العلم تک جانے کا ایک راستہ ہے, اسی کا نام صراط مستقیم. یہ سیدھا راستہ ہے نبی کے شہر تک پہنچنے کا. ایک شہر نبی کا شہر مدینہ ہے, ایک شہر علم ہے. مجلس میں بیٹھ کے شہر علم میں پہنچتے ہیں, جہاد پہ بیٹھ کے مدینے میں. اس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بڑا ہے, ہم نہیں بولیں گے. اور سب سے کم کس کا ہے؟ ایجوکیشن, تعلیم کا, کالجوں کا, اسکولوں کا. وہاں لندن میں تھا میں, 1 جنوری 2000 نئی صدی شروع ہوئی. اعلان کیا کہ نئی صدی کی آمد میں ہم کیا تحفہ دے رہے ہیں اپنے عوام کو. جن گھروں میں کمپیوٹر نہیں ہیں مفت ان گھروں پہ پہنچا دیا جائے گا. یعنی نئی صدی میں وہ نہیں جی سکتا جسے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا. تو زمانے کے ساتھ چلو نا. یا افغانستان سے آئے ہوئے اسلحے کو خرید کے 40,000 کی کلاشنکوف لے لیجیے. کلاشنکوف پڑھائے گی, لکھائے گی, کیا کرے گی؟ روزی دے گی؟ بیکار. اب 40,000 کا کمپیوٹر خریدو. سب اسلحہ جمع کریں گے, جون سے جمع ہو جائے گا. نہیں, علم کی طرف لاؤ, بندوقیں خود خاموش ہو جائیں گی. 1400 برس سے ہم یہ مجلسیں اس لیے لیے بیٹھے کہ ہمارے یہ شیعہ دہشت گرد نہ بنے, اور نہیں بننے دیا. علم کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ 2 مہینے بچے کا ذہن تیار ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھے ایسے ہی نہیں نعرہ لگاتے, یہ علم لے کے جا رہے ہیں. جب تم علم سکھاؤ گے نہیں, بھائی موقع ہوتے ہیں, عید میلاد النبی آ رہا ہے, ٹی وی پہ پروگرام شروع ہوں گے. آپ بتائیے علی کا علم کیا تھا؟ بتائیے نبی کا علم کیا تھا, علی کا علم کیا تھا؟ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. دیکھ لیجئے گا 10 دن ٹی وی اگر کوئی علمی پروگرام پیش کر دے کہ علم نبی کے عنوان سے, علم علی کے عنوان سے, کیوں نہیں پیش کریں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم 1 دن کا پروگرام رکھیں گے علم علی, فوراً خط آ جائیں گے, اجی ایک کا علم دکھایا, اوروں کا دکھائیے. تو ہم اوروں کا کہاں سے دکھائیں؟ علم ہو تو نہ. جملہ سن لو تو گویا اگر وہ سب بزرگ جاہل گزر چکے تو اب قیامت تک قوم کو جاہل رکھنا چاہتے ہو. تو یہی تو فرق ہے. چونکہ ہمارا علی, ہمارا حسن, ہمارا حسین اللہ کی طرح عالم تھے, اس لیے ہم اپنے بچوں کو علم کے سوا کچھ نہیں سکھانا چاہتے. ہم صرف علم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو, جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں, جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں شر کی باتیں نہیں ہوتی. اس لیے کہ علم کے لیے شر, سیاست, منافقت زہر ہے. دنیا حیران ہے کہ جس نے 87 لڑائیاں لڑی وہ علی 25 سال چپ کیسے بیٹھا رہا. اس کا علم اس کو چپ کرائے ہوئے. آپ کیسے سمجھائیں؟ جن شاخوں میں پھل نہیں آتے وہ جھولتی رہتی ہیں ہوا میں, جن میں پھل آتے ہیں وہ شاخیں بوجھ سے لد جاتی ہیں. 25 سال میں علی نے بتایا میں وہ شاخ ہوں جو پھلدار ہے. 1400 سال کے بعد اس شاخ کے پھل دیکھنا. جن شاخوں میں پھل نہیں آئے وہ سب بنجر رہ گئے. اسی مدینے میں علی 25 سال چپ بیٹھے.
لوگوں نے کہا مقصد زندگی فتوحات ہے، مقصد زندگی تاج ہے، مقصد زندگی تخت ہے، مقصد زندگی ممالک کی فتح ہے، مقصد زندگی دوڑتے ہوئے گھوڑے ہیں، دشت و دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو فرق یہی ہے کہ آپ نے اندھیرے میں گھوڑے دوڑائے، علی نے روشنی میں۔ علم کے لیے روشنی چاہیے، والشمس والضحاہا، روشنی چاہیے، والقمر اذا تلاہا، وہ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی، کامل چاند کی ٹھنڈی چاندنی علم ہے، علم۔ تو علی 25 سال یوں علم کی روشنی پھیلا گئے جیسے 14ویں کا چاند اپنی چاندنی کو چٹکا دیتا۔ وہی چاندنی تو پھیلی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، جس میں گرمی کا نام نہیں۔ بھول گئے لوگ کہ قسم یوں ہی نہیں کھائی ہے اللہ نے، قسم اس لیے کھائی کہ سورج کے بعد چاند کی قسم، اور چاند پر امامت ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب دین کا کام سورج سے نہیں چلے گا، دین کا کام اس وقت چل رہا ہے چاند سے، سورج سے چل رہا ہے۔ دین کا آپ سارا کام چاند سے کرتے ہیں، چاند سے۔ چاند ہو تو رمضان کے روزے واجب ہوں، چاند ہو تو عید ہو، چاند ہو تو بقرعید ہو، چاند ہو تو محرم ہو، چاند ہو تو ربیع الاول ہو، کہ 29 کا ہوگا کہ 30 کا۔ چاند کا دور علم میں چل رہا، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے چاند دیکھ کے، روزے واجب ہوتے ہیں چاند دیکھ کے، یعنی فروع بھی اور اصول بھی سب امامت کے ذریعے چل رہے ہیں، چاند کے ذریعے چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے چاند سے امامت کو تشبیہ دی۔ اب چاند کی چاندنی ہے، یعنی ٹھنڈے ماحول میں گفتگو ہوگی، اور قدرت نے ایسے ہی نہیں رکھا 29 اور 30 کا چاند۔ تقریر کے فضائل کے آخری جملے یوں ہی نہیں رکھا، مقرر کر دیتا کہ یا 29 کو ہوا کرے گا چاند یا 30 کو ہوا کرے۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے آکے؟ رمضان اور عید میں، کہ 29 ہوئے کہ 30 ہوئے، تو اس کو بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ کبھی روزے 29 ہوں گے اور کبھی 30۔ لیکن پھر گڑبڑ عید میں کبھی 2 ہو جاتی ہیں، سعودی عرب کی الگ ہوئی، پشاور کی الگ، کراچی کی الگ۔ پروردگار اتنی عیدیں کیوں کروا دی؟ مقرر کر دیتا بس 29 کو ہوا کرے گا چاند۔ کہاں ہے مخ؟ اللہ کی باتوں میں بولتا ہے، تجھے ہماری مصلحتیں نہیں معلوم؟ تو نے کبھی دیکھا کہ عید کے چاند کے لیے کیا بے قراری ہوتی؟ کمیٹیاں بنتی ہیں، علماء بٹھائے جاتے ہیں، حبیب بینک کی چھت پہ سب جمع ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات کہ سب چشمے لگائے کمزور نگاہوں والے چاند کمیٹی میں، تیز نظر والے کوئی نہیں، سارے بوڑھے جنہیں چاند تو چاند ہے، پورا حبیب پلازا نہ نظر آئے، اور وہ چاند دیکھنے دوربین سے بیٹھے۔ مسئلہ ہے، اخبار میں آ رہا ہے، نجومیوں کا بیان، فلانا عامل کا بیان، اس کا بیان، اس کا 29 کو ہو جائے گا، فلانا عید جو ہے یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ انتظار میں مزہ ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اگر طے کر دیا جاتا کہ فلاں دن چاند ہو جائے گا تو سب اطمینان سے بیٹھے رہتے، کل تو عید ہے ہی، کل تو ہے، لیکن 28 سے جو بے قراری شروع ہوتی ہے، یعنی چاند کی قدر معلوم ہوتی ہے عید کی شب میں۔ چاند تو ہر مہینے چڑھتا ہے، اور چاند ایک ہے مگر 12 بار چڑھتا ہے۔ اور 3 دن کے لیے چھپا تو لوگ کہتے چھپ گیا تو چھپ گیا، 2.5 دن کے بعد تو نکلے ہی گا، نکلے گا۔
3 نقابیں پڑ چکی ہیں، چوتھی منزل پہ تو چاند نکلے گا نا. اب چوتھی منزل پہ بھی نہ نکلے تو قیامت ہے. اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ 3 دن چھپنے کے بعد پھر نکلے نا. تو اب دیکھیے 3 دن چھپا رہا تو عالم اسلام بے خبر رہا. چوتھی منزل پہ سب بے قرار کہ چوتھے کو دیکھ لو. دیکھ کے دعا پڑھ لو. اب دعا پڑھ لو. اب سب ڈھونڈ رہے ہیں چوتھا کدھر ہے. چوتھا دن تلاش کر رہے ہو یا چاند کو دیکھ رہے ہو؟ اجی سب کچھ مسئلہ ہے چاند دیکھنے کا. اور اگر پتا ہوتا کہ آج ہے، نہ کوئی چھت پہ چڑھتا، نہ کوئی کمیٹی بنتی. کل تو عید ہے ہی ہے. یعنی چاند کی قدر کرائی، اسے پہلے چھپایا، پھر اس کو ظاہر کیا نقاب ہٹا کر. اب سمجھے کہ 12واں کیوں چھپایا گیا؟ اگر ظاہر ہوتا تو قدر نہ ہوتی. جب سے غائب ہے دنیا ڈھونڈ رہی، کہاں ہے کہاں ہے. دوست بھی ڈھونڈ رہے ہیں، دشمن بھی ڈھونڈ رہے ہیں. قدر تو دونوں طرف ہو رہی ہے نا، تلاش تو ہے نا، صرف ہم ہی منتظر نہیں ہے. عالم کفر بھی انتظار میں ہے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک کو آنا ہے اور آنا ہے. یہ ہے امامت کی شان. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. چوتھا دور امن کا ختم ہوا مہدی پر. انتظار ہے کہ وہ امن کا چاند سرزمین بلد الامین سے طلوع ہو. امن کا چاند امن کی زمین پر کعبے سے طلوع ہوگا. جب بھی ہو وہیں سے ظہور ہوگا. اور جیسا کہ کہہ چکا کئی تقریروں میں کہ وہ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کس کے فتوے چلتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے عالم کون ہے. عالم تو پھر ایک ہی ہوگا. دیکھو حکم ایک کا چلے گا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے اور وہ سب سے پہلے روضہ رسول پہ پہنچیں گے. اس لیے کہ دشمنی روضہ رسول سے ہے. خبر نہیں ہے دنیا کو. دشمنی گنبد خضرا سے ہے، ہرے گنبد سے ہے دشمنی. سب کچھ تو مٹا ڈالا. بیٹی کا مزار گرا دیا، حسن کی قبر کو ڈھا دیا، زین العابدین محمد باقر جعفر صادق کی قبر کے قبے گرا دیے. یہاں ہمت نہیں. اور اگر کوئی بڑھا اس طرف، اسی دن تو ظہور ہے. لوگوں نے حدیثیں دیکھی نہیں ہیں. جس دن روضہ رسول کی طرف کوئی بڑھ گیا، اسی دن اسی وقت وہیں پہ موجود ہوں اور صرف ایک آواز دیں گے، یہ میرے جد کا روضہ، خبردار آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ. اتنی محبت ہے اولاد کو اپنے دادا کے روضے سے کہ حسین جب چلنے لگے تو پوری رات قبر نبی پہ گزاری اور قبر سے ایسے لپٹے کہ جیسے بچپن یاد آ گیا ہو اور نانا کے سینے پر. اتنا روئے کہ تھک کر آنکھ لگ گئی. خواب میں نانا کو دیکھا تو کہا نانا حسین کو اپنی قبر میں چھپا لو. کہا حسین جاؤ، کربلا کی سرزمین تمہیں پکار رہی، تمہیں بلا رہی. حسین ہم بھی آ رہے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو میرے لال. ہو گئی تقریر. راوی کہتا ہے کہ شام غریباں گزر چکی تھی، کربلا میں سکون چھایا ہوا تھا، سناٹا تھا. میں نے محسوس کیا میرا گھوڑا دن بھر دوڑا ہے تو پیاسا ہے، تو میں گھوڑے کو لے کے چلا کہ فرات پہ پانی پلاؤں. کہ میں مقتل کی راہ سے گزرا تو کہتا ہے ایک دم ایک کان میں میرے آواز آئی تو میں رک گیا.
اور اپنے گھوڑے کے پیچھے چھپ گیا کہ یہ کون ہے اور اس اندھیرے میں روشنی کیسی ہے. تو چھپ کے میں نے دیکھا کہ مقتل میں جہاں حسین کا لاشا پڑا تھا وہاں روشنی پھیلی تھی اور یہ روشنی کسی کے چہرے سے نکل رہی تھی اور ایک بزرگ نورانی صورت حسین کی لاش پہ جھکے کہہ رہے تھے میرے لال حسین نانا نے اس دن کے لیے تجھے زبان چسائی تھی. اور کبھی آسمان کو دیکھ کے کہتے پروردگار یہ میرا حسین ہے, یہ میرا نواسا. وعدہ کیا تھا. دیکھیے کسی کا گھر لٹ جائے, کسی کا گھر اجڑ جائے, وہ چین سے رہے گا. عاشور کے دن رسول کا گھر اجڑ گیا تو قبر میں کیسے رہتے؟ عاشور کے دن زہرا کا باغ تاراج ہو گیا, زہرا قبر میں کیسے رہتی؟ عاشور کے دن علی کا گھر تباہ ہو گیا, اب نجف میں کیسے رہتے؟ سب تو وہیں تھے. اور پھر سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ گھر کی بیٹیاں زیر آسمان ننگے سر بیٹھی ہوئی. زینب بے پردہ تھی, خیمے جل چکے تھے. سکینہ وہی ہیں, رباب وہی ہیں, ام لیلہ وہی ہیں. میں آپ کو سنا چکا کل کہ کربلا کی بیویوں پہ کیا گزری, جس میں سے ایک بی بی رباب کا حال میں نے آپ کو سنایا. یہ زوجہ امام حسین ہیں, علی اصغر کی ماں ہیں, سکینہ کی ماں ہے. دوسری زوجہ حسین جن کا نام ام لیلہ ہے. آج میں دوسری بی بی کا حال سناتا ہوں. یہ جوان علی اکبر کی ماں ہے. ابھی ایک ایصال ثواب کی مجلس تھی خیر العمل میں, تو ایک جوان لڑکا شہید ہوا ہے, اس کا چیلم تھا. فرمائش تھی گھر والوں علی اکبر کا حال پڑھیے. عام طور سے عاشور کے بعد پھر میں حضرت علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا. ان مجلسوں میں پھر شہادتیں کہاں, ہاں ذکر ہو جاتا ہے کہ کربلا میں شہادت ہوئی, ورنہ 10 دن تک شہادت کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے کہ اب تو علی اکبر شہید ہو چکے, ماں رہ گئی. اس لیے اب 8 ربیع الاول تک انہی ماؤں کا ذکر ہوتا. میں کیا بتاؤں آپ کو, جب صبح عاشورہ علی اکبر نے اذان دی تو تمام بیویاں خیموں سے نکل کے قناتوں میں آ گئیں, اور زینب نے پکار کے کہا میرے یوسف جمال کی آواز سن رہی ہو, دعا کرو کہ یہ آواز تا ابد باقی رہے. بی بی زینب آپ کی دعا قبول ہو گئی, اذان قیامت, علی اکبر نہ رہے, اذان ہے. اب جملہ سنو, بہت روگے. رات اسی میدان میں بیویوں نے گزاری نا, تو 11 کی بھی تو صبح ہوئی. سنو گے کیا ہوا؟ جب 11 کی صبح طلوع ہوئی تو ایک بار رن کی طرف دیکھ کر ام لیلہ نے کہا علی اکبر اذان نہیں دو گے آج؟ میں کیا سناؤں ان بیویوں کا حال, بے کس و مظلوم بیویاں. ارے ان بیویوں کی کیا خطا تھی, جن کے لال مارے گئے, جن کے ہاتھ باندھے گئے, جن کی چادریں چھینی گئی. کتنی مظلوم ہیں یہ بیویاں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ایسی بیوی نہیں دیکھی. علی اکبر کو جو اجازت دی ام لیلہ نے, تو اس کے بعد اب جو لیلہ کو سب نے دیکھا تو پورے شام کے دربار تک بی بی چپ. یہ قیامت ہے, قیامت ہے. آپ کو پتہ ہے اشقیاء نے کیا کیا تھا؟ جب بیویوں کو ناکوں پہ لے کے چلے اور نیزوں پہ سر چڑھائے تو شمر نے حکم دیا جس بیٹے کی ماں جس ناکے پر ہے اس کا سر اس کے ساتھ لے کے چلو. قیامت ہو گئی. جس ناکے پہ ام لیلہ تھی اس کے ساتھ جو نیزہ چل رہا اس پہ علی اکبر کا سر تھا. مگر حاجرہ کا سلام ام لیلہ پر, چیخ کے کبھی ام لیلہ نہیں روئی, کبھی پکار کر نہیں کہا میرے علی اکبر. بڑا صبر کیا ام لیلہ نے. جب قید سے چھوٹی اکبر کا سر آیا تب بھی صبر کیا,
مدینے آئیں، جب بھی صبر کیا، قبر نبی پہ زینب نے بیان کیے، سب بیویاں روتی رہیں لیکن کسی نے نبی سے شکوہ نہیں کیا. لیکن ہائے بعد کربلا جب پہلی عید آئی تو بنی امیہ گھروں سے نکل آئے کہ اب ہم دیکھیں گے کربلا کی عورتیں پہلی عید کیسے مناتی ہیں. تو پہلی عید یوں ہوئی کہ صبح ہی صبح کربلا کی تمام بیویاں چادر اوڑھ کے روضہ رسول پہ پہنچی اور قبر نبی سے لپٹ گئیں. دن بھر عید ہو گئی، دن بھر روئیں. شام ہوئی تو سب بیویاں ایک ایک کر کے روضہ رسول سے نکلی. جب ام لیلہ نکلی تو کنیز ساتھ تھی، چلتے چلتے تھک کے بیٹھ گئیں، کلیجے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. کنیز نے چادر سنبھالی، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یہ کون بی بی ہے جو راستے میں چلتے چلتے بیٹھ گئی؟ کنیز نے کہا وائے ہو تجھ پر نہیں پہچانتا، یہ ام لیلہ ہے، یہ مادر علی اکبر ہے، یہ جوان کی ماں ہے. تقریر کا آخری جملہ وہ کہنے لگا بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ کارے پوچھتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہے؟ آج عید کا دن ہے. بی بی باہر آئی تو مدینے کے جوان گلے مل رہے تھے. یہ کہہ رہی ہے علی اکبر عید آ گئی، آؤ تمہارے احباب تمہارے دوست پوچھ رہے ہیں علی اکبر کہاں ہے، اگر ہوتا تو سب سے گلے مل. بار الہ عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. بحق محمد اور آل محمد بانی اعضا کو توفیقات میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم. خصوصی دعا فائق صاحب کے بچے کے لیے کہ ساتھ خیریت